बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ मखसूस होता है आपकी कॉल्स लेने का, आपके मसाइल सुनने का, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको एक हदीयतन वजीफ़े के साथ एक अच्छा मशवरा जो है वो भी अनायत किया जाएगा। आपका हमारा नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉल में वेटिंग पीरियड भी आता है क्योंकि कॉल्स जो हैं वो आ रही होती हैं सारी मुल्क से, सारे दुनिया से। तो अगर कॉल ना मिले तो आप उसको या तो होल्ड पे रहिएगा या उसको दोबारा डायल करते रहिएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बात होगी आपसे। आज हमारे साथ हमेशा की तरह जो मेहमान होते हैं वो आपको मशवरा भी देते हैं और आपके साथ कोई मौजू जो है उस पर गुफ्तगू भी होती है। खानम अंबर नकवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खानम। खानम जो हैं वो मुझे अभी पता चला कि वो क्वालिफाइड हैं कुम से जी, और अभी वो PhD कर रही हैं और उनका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इल्म इरफान। इल्म इरफान। तो ये गौर फरमाइए कि कैसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे इरफान के ऊपर जो है वो डॉक्टरेट हो रही हो। और इंशाल्लाह ताला जब ये डॉक्टर साहिबा बन जाएंगी तो फिर कोशिश करेंगे कि एक इनके साथ ये भी नशिस्त की जाए कि जितनी गलत फहमियाँ या मिथ हैं और रियलिटी है, इनका डिस्टेंस और डिफरेंस जो है वो इरफानियत के अंदर, तसव्वुफ़ के अंदर जो है वो क्या है। खाना कॉल लेने से पहले ये फरमा दीजिएगा कि आम तौर पर हम ये जुमला कहते हैं कि, और मैं तो खैर इसको यकीन से कहता हूँ, ये जुमला नहीं ऐसे भी है, लेकिन मैं ज़राए गुफ्तगू ये बात कह रहा हूँ कि मोहब्बत अहले बैत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ये जुमला कहना दुरुस्त है? और क्या ये बात दुरुस्त है कि मोहब्बत अहले बैत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है? जी बिल्कुल दुरुस्त है और ऐन हकीकत है, हकीकत भी है, हक़ है, क्योंकि कुरान से वाज़ेह है दो ऐसी आयतें कि जिसके आगे इंसान कलाम नहीं कर सकता। बेशक। सबसे पहले कि क़ुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। बेशक। कि कह दो कि मैं अपनी रिसालत के कार्य रिसालत के लिए कोई उजरत तुमसे तलब नहीं करता सिवाय अपने अहले बैत की मोहब्बत के। ठीक। तो यानी अगर भाई कार्य रिसालत अंजाम दिया है, मजदूर भी जब कोई काम करता है तो उसकी उजरत देना लाजिम, नहीं तो वो काम करवाना जायज़ नहीं। यहाँ कार्य रिसालत की उजरत क्या है, अजर क्या है कि मवद्दत अहले बैत। मोहब्बत नहीं है, मवद्दत। ये नेक्स्ट लेवल है, से लेवल ऊपर है जी। तो ये जब हुक्म आ गया तो ईमान का हिस्सा। क्या बात है। ये हुक्म के तौर पे आया, हुक्म के तौर पे, और रसूल को कहा कि कह दो। और किस लिए? ताकि ये ना लगे कि रसूल कोई अक़रबा परवरी कर रहे हैं। बेशक। वाह वाह वाह। परवरदिगार का हुक्म है वो पहुंचा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो हुक्म आया, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी आयत है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। वाह। कि अल्लाह ने अहले बैत के लिए इरादा किया है कि उसे ऐसे रिज्स और नापाकी से दूर कर दे जैसे रिज्स और नापाकी से दूर करने का हक है। और यहीं से तसव्वुर मासूमियत निकलता है। मासूमियत के ताहिर भी बनाया और मुताहिर भी बनाया। वाह वाह वाह। इसका ये अब जब हुक्म आ जाए और कुरान में आ जाए और हम तक पहुंच जाए, फिर इसका एक तरीका क्या होना चाहिए? इस मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए? सबसे बेहतरीन इजहार ना, देखें, ज़बान से जो इजहार करे तो वो काफ़ी नहीं है। दुरुस्त। ठीक है। असल है अमल से इजहार करना। डीड्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक। तो अमल से इजहार किया कि उनके पैराए में ढलने की कोशिश करना। क्या बात। मोहब्बत की यही निशानी होती है ना कि जैसा महबूब होता है इंसान वैसे ही बनता चला जाता है। जैसे मुर्शद है, जो मुरीद है वो वैसा बनना चाहते हैं। तो अब इनके जैसा, और इन्हें बेहतरीन उसवा करार दिया गया, तो इनके जैसा मोहम्मद आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जैसा बनना, क्या बात, ये दिखाएगा जितना आप उनसे नज़दीक तरीन होते जाएं, उनकी झलक आप में के किरदार में नज़र आने लगे, ये निशानी। क्या बात है, आपके किरदार के अंदर उनकी झलक नज़र आने लगे। ये जब जुमला कहती है ना खानम, तो खुदा की कसम वो जिस्म के अंदर ना एक करंट जो है वो होता है कि हम कॉलर से बात करते हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई बात कर रहे हैं? मोहम्मद फैजान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हुक्म। जी क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपसे इल्तमास से दुआ है, आप एक अच्छी जगह पर हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा।
جی انشاءاللہ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے نا سر میں بہت درد رہتی ہے اور میں کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. مثلا روزی میں برکت نہیں ہے. آپ پورا نام بتائیے گا اپنا. محمد فیضان. فیضان. محمد فیضان, آپ کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ والدہ کا نام ہے خورشید بی بی اور والد کا نام ہے مبارک علی. ٹھیک. اور یہاں پہ آپ کیا کام کرتے ہیں فیضان؟ میں پرائیویٹ گاڑی چلاتا ہوں. مثلا جیسا مثلا کالج میں پک اینڈ ڈراپ, آفس وغیرہ میں بچوں کو اسکول چھوڑ آئے, اگر ویسے کسی نے شاپنگ وغیرہ میں جانا ہے ان کو لے کے آتا جاتا ہوں. اوکے. کال آتی ہے نمبر پہ. اوکے اوکے. یہ بتائیے کہ سر درد جو آپ فرما رہے ہیں یہ آدھے سر کا درد ہے, پورے سر کا درد ہے؟ زیادہ تر بائیں سائڈ میں ہوتا ہے کان کے اوپر, اور کبھی کبھی مثلا دائیں سائڈ پہ بھی ہوتا ہے. دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے, اوپر نہیں ہوتا. پورے سر میں درد نہیں رہتا. کن پٹی پہ یعنی کہ درد ہوتا ہے زیادہ؟ ہاں جی, کن پٹی پہ اور بہت زیادہ رہتا ہے, اور یہ کھچاؤ رہتا ہے گردن کے پٹھوں میں نا, بیک سائڈ پہ. تو پھر تم کیا کرتے ہو جب یہ ہوتا ہے؟ تو دوائی کھاتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں, بس صبر ہی کرتا ہوں. ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کرایا, کچھ کہتا ہے, کچھ کہتے ہیں جادو ہے, کوئی کچھ کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے. اچھا یار یہ بڑی عجیب بات ہے, سعودی عرب میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے؟ نہیں, پاکستان میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تھا. پاکستان میں رابطہ میں کیا تو تھا. یہ چیز نہیں مانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. ہاں تو آپ مانتے ہو؟ جادو تو سننے میں آیا کہ برحق ہے, باقی حق. اچھا پتہ نہیں کہاں سے جملہ ہم نے بنا لیا کہ برحق ہے. بہرحال کیونکہ جادو کا ذکر کرتے ہیں, اور بخاری شریف میں بھی وہ جو حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ یہودن نے جو کیا تھا, مختلف علماء کی اس کے اوپر بڑی مختلف رائے ہے, اور میری بھی اس کے اوپر بالکل مختلف رائے ہے. میں اپنے علماء کرام کے ساتھ بڑے معذرت اور ادب کے ساتھ بالکل بھی اگری نہیں کرتا جو وہ تفسیر کرتے ہیں اس بات کی. پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اس بات کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر ہلکے سے سمٹمز آف ڈپریشن ہیں. وہ جو تنہائی پسندی ہے نا وہ تمہارے اندر ہے. جو بھی شخص ہلکا سا ڈپریشن کی طرف جا رہا ہو نا, یا ڈپریشن کی پرسنالٹی کا اس کے اندر ہلکا سا کوئی ڈس آرڈر ہو, اس کے اندر لیول آف سٹریس جو ہے نا وہ انگزائٹی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. یہ جو سر درد ہے یہ پیورلی تمہارا سٹریس اورینٹڈ ہے, پیورلی سٹریس کے ساتھ ہے. اب اس میں تم نے کرنا کیا ہے, جب سٹریس کا ہیڈ ایک ہونا تو آپ نے یا غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے, ایک. جی. دوسرا اپنا بلڈ پریشر چیک میں رکھنا ہے تم نے. جی ٹھیک ہے. بلڈ پریشر چیک کرتے ہو جب سر درد ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں کرتا. بلڈ پریشر ضرور چیک کرنا ہے. اور تیسرا تم نے مسلسل ہی رہتا ہے درد, سوتے تو بیٹا تم نے مسلسل بلڈ پریشر چیک رکھنا ہے اپنا, صبح دوپہر شام. اور اچھا بلڈ پریشر عام طور پہ جب چیک کرنا ہو نا تو دو طرح سے چیک کرنا چاہیے. ایک لیٹے ہوئے چیک کرنا چاہیے کہ لیٹے ہوئے مجھے میرا بلڈ پریشر کیا ہے, اور دوسرا بیٹھ کے. اور جب بیٹھنا ہے تو آپ نے کرسی کی طرح بیٹھنا ہے, ٹانگیں جو ہیں وہ فولڈ نہیں کرنی ہوتی, سیدھا بیٹھ کے. یہ 3-4 دن اپنا بلڈ پریشر چیک کرو, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے آپ نے مشورہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. ایک بات کی میں آپ کو بالکل پکی بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق جادو وادو سے یا ٹونے سے کچھ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے تاکہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے, اور آپ نے اپنے سٹریس کو کم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھنا ہے. لیکن یہ دونوں تسبیحات آپ نے کھلی پڑھتے رہنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا آپ پہ ضرور انشاءاللہ. خانم جو عام طور پہ ہم بیمار ہوتے ہیں یا تو کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے کسی کام میں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو کیا ہے کسی نے. یہ کلچر باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ باقی دنیا میں بھی ہے بالکل. میں عرب میں رہی ہوں 9 سال, وہاں بھی ہے یہ نظر بد اور جادو کا کانسیپٹ. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ان کا اسٹریس اورینٹیڈ وہ ہے. میں وہاں پہ ایز اے لائسنس مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر بھی کام کرتی ہوں آسٹریلیا میں. اچھا. تو ایز اے سائیکالوجسٹ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر. تو جیسے کہ آپ نے کہا ڈپریشن میں جو آپ کا اسٹریس لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے, جو کورٹیزول ہے وہ بڑھ جاتا ہے بلڈ میں, اور اس سے بلڈ پریشر, اس سے سر درد جو ہے یہ کنیکٹڈ آتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. اور پورا اگر اس سے نہیں فگر آؤٹ ہو رہا تو پورا انہیں ایک دفعہ فزیکل ایگزامینیشن کروانا چاہیے
کہ کچھ نہ کچھ ایسی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مائیگرین اور سر درد جو ہے وہ رہتا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسیز ایسی ہوتی ہیں جس سے کہ یہ عام طور پہ اگر آپ گوگل بھی کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ میگنیشیم گلائسینیٹ کی اور زنک کی بڑی کمی ہوتی ہے اور اس سے وہ کریمپس بھی پڑتے ہیں اور دردیں جو ہیں وہ بھی جسم میں پڑتی ہیں. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم بلال صاحب. جناب بسم اللہ. وقاص کیا حال ہے بلال صاحب؟ اللہ کا کرم بیٹا. حکم. سب سے پہلے تو آپ کو حج کی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. سلامت رہیے. اللہ پاک اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. میں ہر دعا میں آپ کو اسپیشلی یاد رکھتا ہوں کہ میرے آئیڈیل پرسنالٹی آپ ہیں. سلامت رہیے. اللہ مجھے استقامت دے. آمین. بلال صاحب میں نا 7-8 سال ہو گئے میں نا گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں. ٹھیک. تو وہاں سیلری نا ہماری تقریباً کبھی 10% بڑھ جاتی ہے سال میں, کبھی 5% بڑھ جاتی ہے, لیکن میکسیمم جو ہے نا 7-8 سالوں میں جاتا پہنچا ہوں 50 تک پہنچا ہوں میں, اس سے زیادہ نہیں آگے نہیں گیا. اچھا. تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں یہ یہاں سے تقریباً 2 سال کی لیو لے کے باہر کہیں چلا جاؤں گلف کنٹری میں. تو میں آپ سے یہی رائے لینا چاہتا ہوں کہ میرے لیے صحیح رہے گا. وقاص آپ باہر جا کے کریں گے کیا یہ بتائیں, اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں اگر دبئی والی سائڈ پہ چلا جاؤں یا کویت والی سائڈ پہ چلا جاؤں. کریں گے کیا جا کے وہاں پہ؟ کوئی جاب ڈھونڈ لوں, ڈیٹا انٹری کی یا کوئی اکاؤنٹس کی, کیونکہ میرا ادھر کام یہی اکاؤنٹس کا کام ہے نا. اوکے. یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے جا سکتے ہو؟ ہاں جی, یہاں سے میں وہ لے لوں گا نا, اپلیکیشن لے لوں گا, NOC بھی لے لوں گا یہاں سے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اگر تم جاب ڈھونڈ کے جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے وقاص, اور دبئی کے علاوہ باقی ساری جگہیں اچھی ہوں گی. مسقط اچھا ہوگا تمہارے لیے, کویت اچھا ہوگا تمہارے لیے, سعودی عرب بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے. لیکن ایک بات کا جس کا تم نے خیال رکھنا ہے نا, وہ آر یو میرڈ؟ جی الحمدللہ. اچھا, یہ اداسی نہیں پھر تم نے بیچ میں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھن نہیں ڈالنا کہ میں اداس ہو گیا ہوں واپس جانا ہے. اگر تم نے جانا ہے نا تو پھر تم نے بڑے پکے پاؤں پہ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کر لو گے؟ بیگم کو سمجھا دو گے بیگم کو؟ ہاں جی, وہ تو مجھے کہتی ہیں آپ چلے جائیں, وہ تو کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں. نہیں, وہ کیا کہتی ہے کہ چلے جاؤ, گھر سے چلے جاؤ یا دبئی چلے جاؤ یا کہیں؟ ہاں دبئی چلے جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں آپ جائیں گے نا جب سیٹل ہوں گے پھر ہمیں بھی بلا لیجیے گا. اچھا, محبت کی بات ہے نا یہ. ہاں جی, ٹھیک ہو گئی بات. اور دوسری بات بلال صاحب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نا تقریباً ابھی 4 منتھ ہی ہوئے ہیں شادی کو. ماشاءاللہ. تو اولاد کے سلسلے میں نے بات کرنی تھی, ابھی نہیں ہو, مطلب آپ کو پتہ ہے نا جب فیملیز میٹر ہوتے ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے, بٹ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. شادی سے پہلے ہو جائے, جلدی ہو جائے, اولاد ہو جائے. 4 مہینے ہوئے شادی کو اور تم نے پریشر کریٹ کر دیا اپنی بیوی پہ کہ اولاد ہو جائے. یار خدا کا خوف کر یار. کوئی میں نے پریشر کریٹ نہ انہوں نے کیا. کنہوں نے؟ اپنے انہوں نے بھی نہیں کیا, مسز نے میری, بس وہ کہتی ہیں کہ بس اللہ پاک ہمیں جلدی سے نعمت سے نواز دے. آمین. تو میڈیکل ایکسیمنٹ میں نے کروایا تھا اپنا, میں نے رپورٹ اپنی کروائی ہے سیمن کی, تو اس میں تھوڑی سی نا موٹیلٹی میری کام آئی ہے, تو اس کی میں میڈیسن کھا رہا ہوں. تو ایک سیکنڈ ہے نا, تمہاری موبلٹی کتنی ہے؟ وہ آئی تھی تقریباً, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 60% ہونی چاہیے, وہ 40% آئی ہے. اوکے, اور اس میں سے جو ہیلدی سپرم ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ہے تقریباً 80% تو ہے میرا. تو اچھا خاصا ہے نا. دیکھو یہ جو ایکویشن ہے نا, یہ مجھے ڈاکٹر صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا, یہ شفٹبل ہوتی ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہوتی. سٹریس کے ساتھ کم ہو جاتی ہے, مثال کے طور پہ تھکاوٹ کے ساتھ کم ہو سکتی ہے, ڈائٹ کے ساتھ اس کے اندر ویریشن آ سکتی ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. لیکن بیگم کا نام کیا تمہاری؟ میمونہ سے کہنا کہ وہ بھی اور آپ بھی آیت کریمہ پڑھتے رہو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور سورہ اخلاص پڑھتے رہو. یہ دونوں چیزیں کر لو گے انشاءاللہ بلال صاحب. یہ دونوں چیزیں کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. 4 مہینے کی شادی کے بعد اگر پریشر کریٹ کر دیا جائے کہ اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ لڑکی کے ساتھ بھی ناانصافی ہے نا. ان کے ذرا مزاج میں نا جلد بازی ہے. جلد بازی, ہاں, باہر جانے کی بھی بہت جلدی ہے, اور اولاد بھی ہو جانے کی بہت جلدی ہے. صبر کرے, آرام سے چلے, اللہ تعالیٰ نوازے گا ضرور. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں, کیسرا میرا نام ہے. جی کیسرا. اور ایک تو مجھے فزیکل ایشو بہت رہتا ہے کہ ہر وقت میں بیمار رہتی ہوں, ایون کہ میں اپنے کچن میں کوکنگ تک نہیں کر سکتی. کیسرا, آرام سے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں. آپ کیا بیمار رہتی ہیں؟ یہ پٹھوں کی تکلیف,
ہڈیوں میں تکلیف, ایسے تھوڑا سا بیٹھنا, نماز بھی میں بیٹھ کے چیئر پہ ہی پڑھتی ہوں, 55 ایئرز میری ایج ہے. اچھا, اور ایک تو یہ مسئلہ ہے, ایک مسئلہ کیسا رہا, آپ کو آرتھرائٹس ہے؟ اب یہ نہیں مجھے پتا سب, میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوں نہیں, تو یہی پتا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس تو وہ بھی جا سکتے ہیں نا. ڈاکٹر کے پاس تو جاتی ہوں نا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پٹھوں کی تکلیف ہے. پٹھوں کی تکلیف کیا چیز ہوتی ہے؟ پٹھے ویک ہو گئے ہیں کہ میرے نا, یعنی کہ کان کے پردے بھی ڈیمیج ہو گئے اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ یہ پٹھوں کی وجہ سے. میں سلائی کرتی تھی 12 سال کا عرصہ میں نے نا اسٹیچنگ کی ہے, تو وہ کینچی کا وہ دایاں سائڈ پوری میری نا کمزور ہو گئی ہے, تو میں تھوڑی سی ایسے ہانڈی میں چمچہ ہلا لوں بس اس سے بھی میری سائڈ پہ پین شروع ہو جاتی ہے. یہ مسئلے, ایک تو یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی کی نا پہلے تو شادی ہو نہیں رہی تھی, بہت مشکل سے رشتہ ہوا, شادی کی تو چند ماہ ہی چلی, ان لوگوں نے نا طلاق دے دی. بیٹی کا نام کیا ہے؟ عائشہ. اور عائشہ کی کس سے شادی ہوئی تھی؟ عاصم سے. عاصم, ماں کا نام نسرین تھا. ٹھیک, کیوں ڈیورس کیوں ہو گئی بیٹا؟ بس وہ لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب ہی مزاج کے تھے, نہ رات کو سونے دیتے تھے, پوری رات جگانا, کام کروانے گھر کے. پہلے اور طرح کے انہوں نے خواب دکھائے کہ ہاں گھر میں میڈ ہے سب کچھ ہے, لیکن بچی نے ہر طرح سے سروائیو کیا. سس نہ یوز کر دینا, بس چھوٹی ایسے چک 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 چک, کھانے کو نہ دینا, اور اگر ہم پیچھے سے کچھ دیں تو وہ بھی نہ لاؤ, ہماری بیٹیوں کے گھر بھیجو, جو بھی آنا ہے, میرڈ بیٹیاں ہیں ان کے گھروں میں بھیجو. تو اس طرح کے سلسلے تھے. تو بھائی کی دعائیں خیر پہ آئی, یہ لڑکے نے پیچھے سے ڈائیورس بھیج دی. عاصم کیا کام کرتے تھے؟ وہ لڑکا میڈیکل ریپ تھا. میڈیکل ریپ تھا. اور بیٹی میری بھی ماشاءاللہ ایم فل ہے, تعلیم یافتہ ہیں بچے تو میرے. تو اب کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو کوئی سلسلہ ہی نہیں بنتا. پہلے بھی یہی مشکلات تھی, اتنی مشکل تھی اس وجہ سے بیٹی کہتی تھی امی وہ لوگ مجھے صحیح نہیں لگتے, آپ نہ کرو. لیکن میں کہتی تھی اتنی مشکل سے ہوا, اللہ کر کے میاں بیوی کے بن جائے گی, لیکن وہاں وہ بننے والی بات ہی نہ آئی. اچھا, یہ نا کیسرا ایک بڑی ہی زیادہ ٹریجڈی کی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے نا ان کو پمبل پوسا پڑا ہوتا ہے کہ شادی کر دیں. ہاں صحیح بات ہے. پھر وہ کر دیتے ہیں, پھر وہ نپتی نہیں ہے, پھر اب ڈبل اور ٹرپل پریشر بن جاتا ہے کہ وہ ایک تو بچی کی عمر بڑھ جاتی ہے, پھر وہ ڈیورسڈ ہے, پیکج ڈیل اس کی بڑی ہے, اس کا لگیج بڑھ جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں ماں باپ یہ غلطی جو ہے وہ بہت کرتے ہیں. عائشہ کو تم نے ایک مشورہ دینا ہے اور ایک تسبیح دینی ہے. مشورہ یہ دینا ہے کہ عائشہ کے اندر غصہ ہے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کیسا. جی بالکل. اب غصے کے ساتھ رشتے نبھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں, سمجھ آتی بات یہ؟ جی جی بڑے مشکل ہوتے ہیں کہیں بھی. وہ صرف اس کی بات نہیں ہے, وہ کہیں بھی رشتہ ہوگا تو ٹیمپرامنٹلی عائشہ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ درست کرنا پڑے گا. پڑھنے کے لیے اسے 2 تسبیحات دینا, ایک دینا یا ولی یا والی, اللہ کے 2 نام ہیں, اور دوسری تسبیح ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. تو یہ صبح شام پڑھے یا صبح شام نہ پڑھے, سارا وقت پڑھے, مستقل یہ پڑھتی رہے, یعنی کہ 2 زبان پہ چلتے پھرتے, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم. ٹھیک ہے. اور ایک جی فرمائیے. میرا بیٹا ہے 26 سال, اس کی ماشاءاللہ ایج ہونے والی ہے, وہ بھی ایم فل ہے. اس نے نا امیزون کی ایجنسی بنائی ہوئی ہے, ماشاءاللہ اچھی ٹھیک ٹھاک انکم ہے, لیکن اس کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا. نام بیٹے کا کیا ہے؟ فرحان علی, ہم اسے بلاتے ہیں, لیکن کاغذوں میں فرقان علی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بس وہ روتا تھا بہت, تو سب نے کہا نام چینج کرو, لیکن وہ سکول میں نام چینج نہیں ہوا, کمیٹی میں بھی نہ ہوا, تو وہ فرقان علی, اسی وجہ سے وہ فرقان چلتا ہے اس کے شناختی کارڈ میں بھی اور ڈاکومنٹس میں بھی, پڑھائی میں بھی. تو اب بھی روتا ہے وہ زیادہ؟ نہیں, اب تو 25-26, لیکن ضد بہت کرتا ہے. ایک سیکنڈ میں اسے غصہ آتا ہے, 1 سیکنڈ میں. اچھا بھی بہت ہے, لیکن غصہ اسے بھی 1 سیکنڈ میں آتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے یہ جینیٹیکلی لیا غصہ؟ جینیٹک لگتا تو ہے, اب کیا کہوں میں. جو تسبیحات میں نے دی ہیں نا, یہ بچے کو بھی کہنا کہ وہ پڑھے ان دونوں تسبیحات کو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے طبیعت میں بھی آسانی کرے گا, اور اس کے لیے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور آسانیاں ہوں گی, فکر نہ کرنا. امبر, یہ جو کیسرا بتا رہی ہیں کہ میرے مسلز میں جو ہے وہ اتنا سا کہ میں ہانڈی میں چمچہ بھی نہیں چلا سکتی, یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اب وہی بات ہے, ہماری زیادہ تر میڈیسن والی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ چونکہ اپنے لیے بھی میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں, اور تاکہ کوئی ڈیفیشنسیز نہ ہوں, تو ایک تو انہیں پروٹین انٹیک اپنا اچھا کرنا چاہیے, کیونکہ جنہیں آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے
وہ بھی ان کو بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پروٹین انٹیک، یعنی انہیں یہ تک کہتے ہیں کہ آپ نے چکن نہیں کھانا، آپ نے بیف پروٹین کم ہے، بیف کھانا ہے یا میٹ لینا ہے یا فش لینا ہے، سب سے بہتر فش۔ پروٹین انٹیک یہ اپنا بڑھائیں اور اپنا میگنیشیم اور پوٹیشیم اچھا رکھیں لیول، پوٹیشیم اور میگنیشیم جو ہے یہ اچھا رکھیں۔ یہ پھلوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فش کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کیلے کے اندر بہت زیادہ اچھے ہیں، یہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کیسرا جب یہ چیزیں شروع ہو جائیں نا تو پھر تھوڑا سا آپ کو نا ایکسرسائز کی طرف بھی جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ویٹ ہے کیسرا زیادہ، اور پھر وہ آرتھرائٹس جو ہے وہ تو بیچارہ گوڈے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتنا بوجھ جو ہے وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ ڈائٹ میں اچھی پروٹین شامل کرو، پہلی بات۔ دوسری بات، ویٹ ریڈیوس کرو، اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ جتنی فکریں پالی ہوئی ہیں نا ان پہ تم نے اللہ کو شامل کر لینا اور تقویٰ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آسانی کرے گا، بیٹے کے لیے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ عائشہ کے لیے بھی۔ چھوٹا سا لیں گے وقفہ اور ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، کالر سے بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ ہماری کالز کا ہوتا ہے، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم خانم عنبر نقوی جو ہیں وہ ساتھ ہیں، اور بات ہم کر رہے ہیں محبت اہل بیت، کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ اس کے اوپر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کالر لے لوں پھر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بات کرنی۔ فرمائیے۔ میرا نام مسز شگفتہ عمر ہے، تو میری بیٹی کا نام ارشین ہے۔ ارشین، اچھا جی۔ تو ایک رشتہ آیا اس کے لیے، اس کا نام ہے طلحہ، بچے کا نام۔ اچھا، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ دونوں کا رشتہ صحیح میچ رہے گا، اچھا رہے گا؟ آپ لڑکی کی طرف سے پوچھ رہی ہیں یا لڑکے کی طرف سے پوچھ رہی ہیں؟ میں بیٹی کی ماں ہوں نا۔ آپ بیٹی کی ماں ہیں یا بیٹی کی ماں ہیں؟ ہاں جی، میری بیٹی ہے ارشین۔ آپ کی بیٹی ہے۔ دیکھو، وہ بیٹا آپ نے جو بتایا اس کا نام طلحہ ہے؟ جی جی۔ طلحہ بھی کسی کا بیٹا تو ہے نا؟ جی۔ تو ماں کی حیثیت سے بیٹے کے ساتھ بھی سوچنا چاہیے اور بیٹی کی طرف سے بھی سوچنا چاہیے۔ جی جی۔ ڈفرنس از، اگر یہ سوال ہونا کہ لڑکا کیسا ہے تو اس کا جواب ہے کہ لڑکا بہترین ہے۔ جی۔ اب سوال ہوگا کہ یہ رشتہ کیسا چلے گا؟ جی، یہ سوال ہو سکتا ہے نا؟ یہ رشتہ پرابلم میں جائے گا بچی کی وجہ سے۔ اچھا، کیوں جائے گا؟ کیونکہ بچی کا مزاج بچے کے ساتھ بالکل نہیں ملتا۔ اچھا۔ بچہ سادہ ہے، جی بچی کا مزاج آپ کو بحیثیت والدہ علم ہے، جی۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ ایک خاموش طبع انسان کے ساتھ بچی کا جو مزاج ہے وہ کتنا اکوموڈیٹنگ ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیفیکلٹی ہوگی۔ بچی بھی خاموش طبعی ہے، زیادہ نہیں بولتی۔ آپ کو بچی کے مزاج کا پتہ ہے نا کیسا ہے اس کا؟ جی جی۔ کیسا ہے؟ جی، آپ بتائیں کیسا ہے؟ خاموش طبع ہے، زیادہ نہیں بولتی، یعنی فضول باتیں نہیں کرتی ہے اور نہ مناسب بولتی ہے، اور غصہ بھی نہیں ہے؟ غصہ اتنا نہیں ہے، بس نارمل ہے۔ یہ نارمل غصہ جو ہے نا، یہ آپ والدہ ہے نا تو آپ کی ججمنٹ ہے ایک، یہ رشتے میں جائے گی تو یہ بولے گی بھی، جو آپ کہہ رہی ہیں مناسب بولتی ہے، اور یہ جو مناسب غصہ ہے یہ بھی بڑا غصہ ہے۔ اچھا، یہ دونوں کوالٹیز جو ہیں اس کی، یہ اس بچے کے ساتھ میچ نہیں کریں گی۔ جی، یہ ذہن میں رکھنا، اگر اس رشتے میں پرابلم آئے گا کوئی تو وہ خاتون محترم کی وجہ سے آئے گا، بچے کی وجہ سے نہیں۔ اچھا اچھا۔ تو یہ بیٹی کو تو اگر سمجھا سکتی ہو کہ وہ مزاج نرم رکھے تو یہ چلتا ہے رشتہ۔ جی۔ اگلی بات بس یہی میں نے پوچھنا تھا، مجھے یہ فکر ہو رہی تھی، بیٹی کی ایج 25 ایئر ہو گئی ہے، تو نا میں نے کہا کہ آپ سے بات کر لوں، کوئی مناسب اگر ہے تو کر لیں۔ بیٹا یہ ذمہ داری آپ کی ہے، بحیثیت والدہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کا مزاج، میں تمہیں جو مشورہ دے سکتا ہوں یہ کہ دونوں کا مزاج زمین آسمان فرق ہے۔ جی، زمین آسمان فرق ہے۔ اب آپ کرنا چاہتے ہو یہ آپ کا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ نے جو ججمنٹ اپنی بیٹی کے لیے دی ہے میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں کہ بچی جو ہے وہ نرم مزاج ہے، غصہ نہیں کرے گی، دھیما ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ والدہ ہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں، جو اس میں ڈیسیجن آپ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
بچی سے کہنا کہ وہ لاحول کی تسبیح، لاحول ولا قوت الا باللہ کی اور آیت کریمہ کی تسبیح پڑھا کرے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو اور ایشوز جو آنے ہیں نا 28-29 سال میں وہ ہارمونز کے ہیں. اچھا. سو ان کے لیے بھی آیت کریمہ اس کو پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. اچھا تو شادی کر دیں؟ یہ فیصلہ آپ کا بیٹا، میں نے اپنی رائے دے دی آپ کو، فیصلہ آپ کا ہے. شادی کر دیں گے تو ویسے چلے گی شادی؟ میں نے اپنی رائے آپ کو 2 ٹوک دی ہے جی. میں نے لفظ نہیں چبائے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ کی ہے. مجھے بیٹے بھی عزیز ہیں، مجھے بیٹیاں بھی عزیز ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلے کو فرسٹریشن میں نہیں کرتے بیٹا، فیصلے کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور برابری میں کرتے ہیں. قف جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کرنے ہیں. اوکے خانم، عام طور پہ زندگی میں جب ہم یہ سوچتے ہیں، جیسے کہ آپ نے جب جملہ کہا نا تو وہ جملہ میرے دل کے اندر نا رچ بس گیا ہے کہ ہمیں ویسا بننا چاہیے جیسا جس سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ جب میں بات کہوں تو مرشد کے لیے مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ میں اپنے مرشد جیسا ہوں، میں اپنے استاذہ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بھی بات سمجھ میں آتی. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ مجھے علی جیسا ہونا چاہیے، میری بیوی کو، میری بیٹی کو، میری بہن کو، میری ماں کو فاطمہ جیسا ہونا چاہیے، تو یہ پرسیپشن ہی نہیں میرے دماغ میں آ سکتی کہ میں کیسا ہوں گا. میں کیا کرائیٹیریا رکھوں اپنے لیے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے کہ میں روز قیامت قبول ہو جاؤں گا. دیکھیں وہ اس کے لیے ان پہ توجہ دینی چاہیے جو علی و فاطمہ کے قریب تھے اور جنہوں نے علی و فاطمہ کی جھلک اپنے کردار میں پیدا کر لی. ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ان کے قریب ہو جائیں گے. تو اس میں بہت سی شخصیات ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو خانوادہ اہل بیت کا حصہ بن گئے، حالانکہ وہ ان کی اولادوں میں سے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ، جیسے کہ جناب ام البنین تھیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ بی بی شہر بانو تھی. یہ تو اہل بیت کا حصہ بنے نا. باقی وہ تھے جو اصحاب اہل بیت تھے، جیسے سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، قمبر ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، مالک اشتر ہیں، کتنے ہی نام. یعنی انہوں نے اپنے اندر رچا بسا لیا وہ خصوصیات جو جیسا علی انہیں دیکھنا چاہتے تھے. کیا بات ہے. اور سب سے بڑی جو مجھے خوبی نظر آتی ہے اس میں وہ عاجزی ہے. عاجزی یہ کردار کے اندر لانی جو ہے، یہ سب سے بڑی خوبی جو ہے نا، وہ سب کچھ آ جائے گا. عاجزی بھی آ جائے گی، کتنا کس مقدار میں کیا ہونا چاہیے سب ہو جائے گا اگر اپنے مزاج میں عدالت لے آئیں. عدل لے آئیں، کیونکہ علی کا سب سے امتیاز جو ہے وہ عدل ہے. کیا خوبصورت بات. اور عدل ہی کی وجہ سے مولا علی کو سب سے زیادہ مشکلات بھی اٹھانی پڑی، لوگ ان کا عدل نہیں برداشت کر سکے. کیا بات ہے. اور عدل کی میں تعریف بیان کر دوں تاکہ عام لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. عدل ہم سمجھتے ہیں عدل و انصاف. انصاف یہ ہے کہ 2 بچے میرے سامنے لائے جائیں اور کہیں کہ بھئی ایک روٹی دیں کہ انصاف کر دیں، تو میں دونوں میں آدھی آدھی بانٹ دوں، تو یہ ہو گیا انصاف. لیکن یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ ان میں ایک بچہ ہے صحت مند اور ایک ہے لاغر سا کمزور. کیا بات ہے. تو جو صحت مند ہے اسے کم دوں گی کیونکہ اسے کم ملنا اس کے لیے بہتر ہے، اور جو لاغر ہے کمزور ہے اسے زیادہ روٹی کا حصہ ملے گا کیونکہ اس کی احتیاج اس کے مطابق. یہ انصاف نہیں ہے. یہ انصاف نہیں، یہ عدل ہے. کیا بات ہے. پروردگار عالم عادل ہے. کیا بات ہے. اور اللہ کے یہ نیک بندے عادل ترین ہیں. کیا خوب. اور وہ ہم میں جو سب سے بڑی صفت دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ عدالت ہے. کیا بات. کہ ہر لحظہ ہر لمحہ زندگی کے ہم عدل کریں. عدل کی کیا ڈیفینیشن اب اس سب سے ہوئی کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا عدل ہے. کیا بات ہے. یہ خوبصورت جملہ جو ہے نا، یہ آپ نے اپنے سینے پہ لکھ لینا ہے. کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا جو ہے یہ عدل ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے. میں یہ جب تعریف کرتا ہوں نا کہ جملوں کی، میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں انتہائی دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک اچھا پرویا ہوا جملہ جو ہے نا وہ بھی کسی کے منہ سے سننا جو ہے نا وہ ایک اچنبا ہو چکا ہوا ہے. عدل قائم کیجئے، انصاف نہیں. اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ سے انصاف نہ مانگیے گا. اللہ کا انصاف جو ہے ہو سکتا ہے میرے لیے قابل قبول بھی نہ ہو. اللہ سے عدل مانگیے اور اللہ سے کہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.